बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स जो कल हम डिस्कस नहीं कर सके। एक तो रात गए इमरान खान साहब का 10 बजे के बाद इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू को भी मैं 2 हिस्सों में आपके साथ डिस्कस करूँगा। यानी कि ये व्लॉग जो है ये जहाँ तक इमरान खान साहब के इंटरव्यू का ताल्लुक है उसमें जो इन्होंने इंकशाफात किए हैं कुछ हम इस व्लॉग में बात कर लेंगे, क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट्स मज़ीद होनी है और वो ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक बाज़ाब्ता करप्शन थी जो काबीना के लेवल के ऊपर की गई और जिसमें काबीना को धोखा दिया गया, और फिर वो एक पाकिस्तान के एक बिज़नेस टाइकून से मुतल्लिक है, एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है या कई मामलात आ सकते हैं। मलिक रियाज साहब को जो इमरान खान साहब ने बंद लिफाफे में जो जुर्माने वाली रकम जो उन्होंने इंग्लैंड ने वसूल की थी और पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की सरकार को कि ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लगना चाहिए, 40 से 50 अरब रुपये की अमाउंट थी। वो वाली रकम जो है वो उन्होंने कुछ रिश्वत लेकर उसमें से कुछ अरब रुपए अपने खाते में डाल के और कुछ जनाब वो ज़मीन और कुछ मेरा 250 कनाल ज़मीन थी कि कुछ इस तरह की थी। अब्दुल कादर ये यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इस तरह करके वो कोई बना रहे थे अपनी, उस ट्रस्ट में वो थे, उनकी बीवी थी और कोई एक आध कोई और बंदा था। इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बुशरा बीबी थी उनके साथ। तो ज़ाती फ़ायदे के लिए कौमी ख़जाने को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का केस कल काबीना जो है उसके ऊपर फैसला करने जा रही है कि इसको किस तरह परसू करना है कि नहीं करना। ये काबीना के एजेंडे के ऊपर रखा गया है, ये आइटम रखी गई है और इस पर ये फैसला होना है। ये भी बातें मैंने डिस्कस करनी थी। और फिर कल रात को इमरान रियाज खान साहब जो बकौल इमरान खान साहब के जो भी उनका बयानिया लेके चलने वाला सहाफ़ी है, जो किसी का बयानिया लेके चलता है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो सहाफ़ी नहीं होता। वो आपका कार ख़ास हो सकता है, वो आपका मुलाजिम हो सकता है, वो आपका पार्टी वर्कर हो सकता है, वो आपका मुहिब हो सकता है, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं हो सकता। तो बहरहाल इसके बावजूद उनका इसरार है कि वो सहाफ़ी हैं और वो जो कुछ करते आए हैं वो सहाफ़त है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो भी करते थे वो सहाफ़त नहीं थी, इमरान रियाज खान साहब। तो उनका भी मामला ये हुआ है कि एक्सप्रेस में जो टीवी चैनल हैं उन्होंने उनका प्रोग्राम कल रात को ऑफ एयर कर दिया है। जब वो उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं कल जब अपना प्रोग्राम करने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि जी कि आपका प्रोग्राम हम ऑन एयर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी कोई गलती गई, कोई काम गलत गया मेरे प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, लेकिन बस हम मजबूर हैं। अच्छा, ये मजबूरी क्या है, मैं ये भी डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने कल रात को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है फरिया अदरीस साहिबा को, उसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया जो मैं आपको बता रहा था, वो इंकशाफ है कि शहबाज गिल साहब जो हैं, शहबाज कहने लगा था मैं, शहबाज गिल साहब, वो कहते हैं इमरान खान साहब, बकौल इमरान खान साहब के, कि वो उनको बेलिबास करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और वो कहते हैं कि मुझे तो पहले डिटेल्स का पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला है, हमारा वकील उनसे मिलने गया तो पता चला कि वो उनसे क्या क्या सवाल कर रहे हैं। और वो मतलब वो कह रहे हैं कि जी के मारते हुए पूछते हैं कि जी के जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान से कितनी बार मिले, यानी कि वज़ीर आज़म से निकलने के बाद वो इशारतन बात ये कर रहे थे जो समझ में आती है। अगर आप उन्हें वो इंटरव्यू सुना हो तो वो पता ये चलता है, सेंस ये बनती है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जनरल फैज़ का उनसे कितनी बार मिलना हुआ, कितनी बार वो मिले, या उनका मेल जोल किस तरह का था, किस लेवल का था, बिलमुशाफा था या नहीं था। अब ये मेरी अपनी असेसमेंट है। तो इस पर जो एंकर हैं फरिया अदरीस, उन्होंने कहा कि आप बता दें कितनी बार मिले। उन्होंने कहा नहीं, वो बात यहाँ पे आके वो घुमा गए। सारे जड़ियाँ फेंटा पै रही हैं ना, ये जो कुछ इतना कुछ हो रहा है, ये इसके पीछे पूरी कहानी है। और ये फ़कीर मतलब ज़ात का वो क्या कहता है रिपोर्टर, और कि ज़ाती कोड कर ली तो छतीरा जफे, हमारे यहाँ पंजाबी में ये वाली बात कहते हैं कि हम ज़ात के रिपोर्टर हैं, लेकिन आपको खबर, सर यही काम है खबर देना। टेलिंग्स ने यही आपको बताया कि ये एक पूरा डिज़ाइन था। नीचे से ये कहा जा रहा था इमरान खान साहब को, आज ये कल के इंटरव्यू में ये बात जो है वो उन्होंने इसको गोल करके इस बात को, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है
شہباز گل صاحب کے سے بقول عمران خان صاحب کے جو وہ ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے ہیں وہ یہ ہو رہی ہے کہ فیض صاحب اور عمران خان صاحب کا آپس میں باہم رابطہ کتنا تھا. میں نے پوری آپ کو کہانی سنائی ہوئی ہے کہ یہ نیچے سے یہ عمران خان صاحب کو ہلاشیری تھی. عمران خان صاحب مارے گئے. اب ان کو پاس دلیری کا مظاہرہ جھوٹا سچا کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ ایک پلان تھا جس کا بھی تھا کہ 3 مہینے برداشت کرو بایو صاحب نو, اس تو بعد ہم ہیں اور ان کے پہلے بھی دائرے کے اندر بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ہم نہیں آنا ہے, ہم نہیں موجیں کرنی ہے اور آپ ہی وزیر اعظم بنیں گے. ان سے پھر انہوں نے پوچھا, میں جمپ کر رہا ہوں اگلے سوال کے اوپر, پھر اسی پر آئیں گے. انہوں نے پوچھا کہ جی کہ آپ نومبر میں الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں, تو اس کا بھی وہ جواب گول کر گئے کیونکہ پلان منصوبہ یہی تھا کہ ہم نے نومبر سے پہلے یعنی کہ نومبر سے پہلے کہ وہ بایو صاحب کی تقرری جو کہہ لے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم نے الیکشن لے کے حکومت میں آنا ہے, وزیر اعظم بننا ہے اور پھر کسی منظور نظر کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے اور پھر جناب ہم ہوں گے اور یہ ملک ہوگا اور یہ وسائل ہوں گے اور ہم انی ڈالیں گے. یہ وہ بات تھی جس کے اوپر جس کی رمق جس کے اچھا یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اب سوال یہ ہے, میں نے گزارش پہلے بھی آپ سے کی تھی, یہ بنائے اطلاع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیزیں اس طرح سے تھیں کہ باجوہ صاحب نے چیزوں کو اس طرح کر کے ڈیل کیا کہ پاکستان ایک منظم ادارہ ہے فوج, اور اس کا جو انتظام کار ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے, کسی طرف سے کہیں سے یہ انگلی نہ اٹھے کہ جی کہ جو پروپیگنڈا اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے کہ جی کہ باجوہ صاحب کی کوئی پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے, فوج کی کوئی ڈس لائکنگ یا لائکنگ ہے, جس طرح کر کے عمران خان صاحب نے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ارسلان بیٹے نے یہ پروپوگیٹ کیا تھا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ چوروں کو. اور پھر عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں بھی کہا کہ جب آپ کے پاس پوری مطلب ہر طرح کے باصلاحیت لوگ ہیں, ادارے ہیں, خفیہ ایجنسیاں ہیں, آپ کو پتہ تھا کہ سازش ہو رہی ہے تو آپ نے سازش روکی کیوں نہیں ان چوروں کو. میں یہ تنقید کرتا ہوں. پھر وہ پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں تو وہ باتیں کرتے انہوں نے کہا کہ جی کہ جب انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کے اوپر جو الزام ہے اس نے کوئی بات غلط کی ہوگی شہباز گل نے, لیکن مارتے کیوں ہیں, مار کے کیوں پوچھتے ہیں. تو یہ باتیں تو شہباز شریف نے بھی کی, حالانکہ شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, یہ سب کے سب یک زبان ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اداروں کا, غیر سیاسی اداروں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تھی. کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی فوج اپنے کمانڈر کا, اپنی کمانڈ کا حکم ماننے سے انکار کر دے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے دور میں ان کے خلاف پرچے کیوں نہیں کروایا تھا غداری کے, اب آپ کے خلاف ہو رہے ہیں نا, کیونکہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ ہوگا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان لینا چاہتے ہیں. کس سے؟ شہباز گل صاحب سے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پلان ہے کہ جی کہ مجھے نااہل بھی کریں, مجھے غداری کے چکر میں اندر بھی دیں اور نواز شریف کو واپس لائیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں مقدمے درج کیے. میں دیکھیں, میں آزادی صحافت پر یقین رکھتا ہوں. کھیت سوات مٹی, کیا آپ کے دور میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوا, ہم تھے صحافی نا, جو میڈیا ہاؤسز تھے ان کے اوپر کیا قیامت گزر رہی تھی. میر شکیل الرحمان کچھ کیے بغیر اندر اس لیے کہ وہ خبر دیتا ہے بندہ. اچھا, ہم باقی جو لوگ وہ اب تفصیل گنوانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو شمار کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے دور میں پریس میڈیا کتنا آزاد تھا, یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ کلیم کر رہے ہیں, اب ان کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی. تو وہ یہ والی بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو آزادی ہے, میں تو یہ جو جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, ورنہ بادشاہت میں ہوتا ہے کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. جمہوریت میں جب آپ تنقید کرتے ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے. اب شہباز گل کی بات کو آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں, لیکن جو انہوں نے بات کی وہ تو قانون میں بھی لکھی ہوئی ہے, ان لافل کمانڈ. اور یہ جو ہمارے خلاف 25 مئی کو پولیس نے کیا, یہ بھی ان لافل کمانڈ تھی. وہ بچوں کو پکڑ کے مارا, یہ کیا, وہ کہہ دیتے کہ ہم یہ ان لافل ہے, ہمیں یہ نہیں کام کرنا. اب بات سمجھیں آپ, یہ جو شہباز گل صاحب نے کہا تھا, یہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے چلا جاتا ہے, مطلب وہ نشان چھوڑ جاتا ہے. تو نشان چھوڑ کے انٹرویو میں, اگر آپ انٹرویو دیکھیں, یہ 2 سوال ملا کے دیکھیں, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو بیان دیا ہے، انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ مارا گیا ہے کہ نہیں مارا گیا، وہ میڈیکل تو جو ہوا ہے اس میں تو کوئی مار مور نظر نہیں آئی جو عدالت نے کروایا ہے. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات انٹرویو میں، اگر اس انٹرویو کو لے کے جرا کی جائے کسی عدالت میں تو عمران خان صاحب پھنس جائیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ شہباز گل صاحب نے جو زبان بولی وہ عمران خان صاحب کی تھی. حالانکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس سے کیوں کرواتا، میں خود کیوں نہ کر لیتا، میں نے کبھی کسی کا کندھا استعمال کیا ہے. تو پھر شہباز گل نے کہا تو رکھیا پائیں تسی. تو یہ انہوں نے باتیں کی، اور مطلب کہہ لیں کہ باقی ان کے جو انٹرویو کے جو گفتگو ہے وہ ہم آگے چل کے بھی کریں گے، اگلے ولاگ میں کریں گے. میں جو باتیں اور آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ جو اس سے جڑتی ہیں بیسیکلی باتیں، جو دو واقعات کل کے ہیں اور ایک تو آج وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں ہیں، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے. جرم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد یا اپنے اقتدار کے لالچ میں پاکستان کو قربانی کے پھٹے پہ چڑھا دیا، دریغ نہیں کیا. آپ وہ دن یاد کریں کہ جس دن سندھ کے لوگ جو ہیں وہ 27 دسمبر 2007 کو وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے کہ نہ کھپے پاکستان نہ کھپے، یہ نعرے مارتے ہوئے ٹرینوں کو آگ لگ رہی ہے، بینکوں کو آگ لگ رہی ہے، سرکاری دفتروں کو آگ لگ رہی ہے. بلوے پھوٹ پڑے تھے بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر. تو وہاں پر ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان کھپے. ہم نے اس کے پاکستان کھپے کا اس قوم نے، یہاں کے لوگوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے مذاق بنایا تھا. تو ہن بھگتو سر، اب بھگتے. اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب اس ایک وہ دیکھ لیں آصف علی زرداری جس کو ہم نے مسٹر 10% چور تو پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا ہے، وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فوج کی کمانڈ میرے خلاف ہے ان کے خیال میں، کیونکہ ان کی حکومت کو انہوں نے بچایا نہیں تھا، تو لہٰذا اس کمانڈ کا فیصلہ جو پاکستان کی فوج ہے، بریگیڈیئر سطح کے جو افسر ہیں وہاں تک وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا مدعا ہے اور یہ ان کا جرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوفناک جرم ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ ابھی نہیں لوگوں کو. اور میں پھر بار بار یہ والی بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو جادو سر پر چڑھ کر بولتا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 2-3 وجوہات ہیں. ہیوی انویسٹمنٹ، اور پھر وہ جو ارسلان بیٹا جو پنجاب میں آ گیا ہے وہ والا کام جو وہاں پر بیٹھ کے ہوا ہے وہ والا کام، اور جو ماضی میں 2014 سے آنورڈ جو ہوتا آیا کہ عمران خان صاحب کا جو وہ کیا اس کو کہیں گے کہ توتی تھا، وہ بولنے کے لیے، بلوانے کے لیے ریاست پاکستان کے وسائل بے دریغ خرچ کیے گئے، اور جنہوں نے کیے اب وہ مزے لے رہے ہیں، اب ان کو وہ چکر واپس آ رہے ہیں جو انہوں نے قوم کو دیے تھے. تو یہ والی بات میں یعنی اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، بار بار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اب سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گھیرے گا. اب سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کا محاسبہ کرے گا، اور وہ سسٹم کر رہا ہے محاسبہ. یہ جو ان کے رنگ چہرے کے اڑے ہوئے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ اس کے پیچھے کہانی یہی ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے یا جو ان کو دکھائے گئے تھے 9 اپریل کے بعد، وہ کافور ہو گئے ہیں، وہ اڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، وہ چکنا چور ہو گئے ہیں یہ باولپور والے یاترا کے بعد. تو اب یہ سب کچھ ہونا ہے. اب جو عمران خان کچھ تو بھاگ گئے پاکستان سے جو بہت دلیر تھے، اور جن کے اہل خانہ ہم جیسے فقیروں کو کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ پرچے اپنے اوپر اس لیے کرواتے ہیں کہ بیرون ملک جو ہے یورپ، امریکہ کی یا کینیڈا کی میں پولیٹیکل سائلم لے سکیں، سیاسی پناہ لے سکیں یا وہاں کی نیشنلٹی لے سکیں. تو وہ تو یہاں پہ نہیں رہے، اور جو یہاں پہ ہیں وہ انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف، جس طرح کر کے وہ چلے ہیں، وہ بھی ان کا حساب دینا پڑے گا. بہت سے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ جی کہ ایک نواز شریف کی کال کے اوپر یا پاکستان مسلم لیگ نون جن کی گورنمنٹ پنجاب میں تھی، وفاق میں نہیں تھی، ان کے کہنے کے اوپر اگر عمران ریاض کو جو ہے وہ ایکسپریس سے لے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب داتا دربار حملے ہوئے تھے
تو انہوں نے عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تو ساری نواز شریف کے پاس ہوتی ہے، تو نواز شریف صاحب نے مائنڈ کر لیا تھا اس بات کا. پھر اس کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، کہ نون لیگ بھی جتنی کی جمہوری ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ بعض اوقات مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو. تو انہوں نے دباؤ ڈالا جو لکھانی صاحب ہیں ان کے اوپر، ایکسپریس کے مالکان کے اوپر، تو انہوں نے عمران ریاض کو منظر سے ہٹا دیا. اور بھی کئی واقعات ہیں. تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ سب جناب گورکھ دھندا ہے، اندر سے اسی طرح سپورٹ حاصل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ عمران ریاض جو کہتا ہے کہ اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں پاکستان کی فوج کی کمانڈ کو مخاطب کرتے ہوئے، جو کہتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور لڑائی تم نے شروع کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی باتیں کرنے کے باوجود اگر وہ ایکسپریس میں پروگرام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو اندر سے سپورٹ ہے. تو وہ جو تبادلے ہوئے نا حالیہ، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اور ہو گئے ہیں. چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف ہونا شروع ہو گئی ہیں. سسٹم جو ہے، قانون جو ہے وہ چل رہا ہے، اپنی چال چل رہا ہے. ایک بات یہ اس وجہ سے جو یہ ان کو عمران ریاض صاحب کو آف ایئر کیا گیا، نہیں کرنا چاہیے، میرٹ پہ کام کرنے چاہیے نا. پھر اب حوصلہ کر کے دکھائیں. جب آپ نے لیا تھا، اصل میں یہاں پر ہر بندے کو ہی جو ہے نا وہ ڈکٹیشن لینے کی عادت ہے. اشارے، گرین سگنل، یہ جو اشارے آ رہے ہوتے ہیں نا وہ لینے کی عادت ہے. اس طرح کے میڈیا ہاؤسز کو بھی، میڈیا ہاؤس کیا ہیں؟ یہ کاروباری لوگ ہیں، اپنا جو بلیک منی ہے اس کو سفید کرنے کے لیے میڈیا ہاؤس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. تو بہرحال عمران ریاض صاحب والا تو معاملہ یہ والا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ٹکر دینا شروع ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو، عمران خان صاحب کو. پنجاب میں ان کا سیدھی سی حکومت ہے، ان کی وزیر اعلیٰ انہوں نے بس کرائے کا ایک لے کے رکھا ہوا ہے، پرویز الہی، باقی پوری کابینہ وہی ہے. اور وہ انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل شہباز گل صاحب کو منتقل کیا جائے تاکہ ان کو اس نرگے سے نکالا جائے جن جبہے میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ جو آئی جی جیل خانہ جاتا ہے انہوں نے انکار کر دیا. یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے. اور جو وزراء پنجاب کے ہیں وہ بھی، اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بھی، وہ آئی جی کے ساتھ تو میں ہو رہی ہے. وہ کہتا جا کے سی ایم نو کہہ دیو مینوں کڈنا پنجاب چوں کڑ دیو، میں نہیں مانتا. یہ جو ہے یہ ایک ہائی ٹریزن کا کیس ہے. ہائی ٹریزن تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن ٹریزن کا کیس ہے، بغاوت کا مقدمہ ہے. اور میں تو اس میں جو جیل مینول ہیں وہ والا جو ہسپتال بنتا ہے وہ والے ہسپتال میں جائے گا. اگر ان کو جانے کا شوق ہے، وہ بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اب ٹکر دے رہے ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی، کہ ملک ریاض صاحب کا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ ہونے کی ایک علامت ہے. ورنہ ملک ریاض کا کیس سر کوئی حکومت، کوئی ریاست کوئی چھیڑ جائے، وہاں پہ ریٹائرڈ جرنیل، تازے ہونے والے وہاں پہ ملازم، تازے فارغ ہونے والے جج وہاں پہ ملازم، موجودہ حاضر سروس ججوں کے بچے وہاں پر کام کرتے ہیں، ملازم ہیں. تو ملک ریاض صاحب نے تو پورے سسٹم کو جناب لپیٹا ہوا ہے. اس کے باوجود اگر ملک ریاض جس میں ملوث ہوں، ملزم ہوں یا فریق ہوں، وہ والا کرپشن کا کیس کھلے عمران خان صاحب کے خلاف یا کھلنے کا فیصلہ سوچو بچار ہو، سر یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے سسٹم کے خلاف بہت کچھ کیا ہے. تو سسٹم اب اپنی آئی پہ آیا ہوا ہے. باقی عمران خان صاحب کی جو مزید معاملات ہیں ان پر آگے چل کے گفتگو کریں گے اگلے ولاگ میں. فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.